अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे कश्मीरी भाइयों। आज कल आज़ाद कश्मीर में जो सियासत है वो बड़े अरूज पर है। सुना है कि मेरा कायद बिल्कुल आपने ठीक सुना, मेरा कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कायद कश्मीर माशाल्लाह लोटा हो गए हैं। अफसोस अफसोस अफसोस। सच्ची बात है, मुझे इस बात का बहुत दुख है और बहुत दुखे दिल के साथ आज मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे जो कायद हैं, जो इस वक्त पीटीआई की तरफ से आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हो चुके थे, अभी भी सदर हैं। ये वो मेरे कायद हैं जो पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं। मेरे ये जो कायद हैं वो अपने भाई को, अपने बेटे को, बेचारा उनका बेटा यासर सुल्तान, मुझे तो उस पर भी अफसोस हो रहा है कि कायद की तो ये तारीख थी लोटा होने की, बेटे को भी लोटा कर दिया है। तो कायद साहब के जो भाई हैं, उनका बेटा साहब हैं, और चौधरी इखलाक साहब और चौधरी रशीद साहब, ज़ाहिर बात है ये तो दोनों शख्सियात हमेशा से उनके साथ ही रही हैं, उनके दिल के करीब रही हैं। तो सुना है कि 3 और बंदे भी हैं जो कोई जन्नात लेके हैं। अब जन्नात हैं ये या खलाई मखलूक है ये, या ये जो न्यूट्रल हैं, या ये कौन लोग हैं? मैं हैरान हूँ, ये जो भी लोग हैं ना, ये कश्मीर की आज़ादी के लिए तो कोई काम नहीं कर रहे। आज कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, इस पे इनकी ज़ुबान बंद है। मेरे कायद कश्मीर, जिनके साथ मुझे कितनी दफ़ा मौका मिला है मुख्तलिफ यूके में इज्तिमात में जाने का, मेरे ये कायद हैं, ये कभी यूरोप में जाते हैं, कभी यूएसए में जाते हैं, कभी बरतानिया में आते हैं। बरतानिया में तो हर दूसरे दिन आते रहे हैं कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए। लेकिन कितने अफसोस की बात है, और या मैं कहूँ कि कितने शर्म की बात है कि मेरा ये जो कायद है, जो मेरा ये लीडर है, जिस लीडर ने मुझे कश्मीर आज़ाद करवा के देना है, वो कश्मीर क्या आज़ाद करवाएगा? वो तो अपने ज़मीर को भी आज़ाद नहीं करवा सका। मेरे कायद जो है ना, मेरे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, इनका जो सियासी आगाज़ है इनका, ये आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हुआ। फिर ये लिबरेशन लीग में चले गए। लिबरेशन लीग के बाद ये पीपल्स पार्टी में चले गए। पीपल्स पार्टी से निकले तो इन्होंने अपनी पीपल्स मुस्लिम लीग बनाई। फिर ये पीपल्स पार्टी में चले गए, और उसके बाद इस दरमियान में एक वक्त में इन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी कुछ मुज़ाकरात वगैरह किए, लेकिन शायद वो बेल जो है ना रास्ते में ही कहीं पे रह गई, मंडे शंडे नहीं चढ़ी। ये जो मेरे कायद हैं, जो मेरे जो लीडर हैं, इनके बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा है कि ये लोटे हैं, पार्टियां बदलते हैं, इन पे इल्ज़ाम लगता रहा है। मैं इतराफ़ करता हूँ कि एक ज़माने में जब मैं पीटीआई का हिस्सा था, जब मौसूफ ने, मेरे कायद ने पीटीआई को ज्वाइन किया था, तो मैं उन चंद लोगों में था जिन्होंने पीटीआई पाकिस्तान की जो क़यादत थी उसको ईमेल किए थे, उसको लिखा था, उसको बताया था कि मेरे कायद की जो रेपुटेशन है वो बड़ी ख़राब है। मेरे कायद बहुत अच्छे कायद हैं, लेकिन इनका जो माज़ी है उस पे बड़े दाग हैं। तो ये ना हो कि कल हमें भी छोड़ के चले जाएँ। उस वक्त मैं पीटीआई में था, और उस वक्त हमारे पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी थे या रूए रवां थे, वो थे जनाब जहांगीर तरीन साहब। तो जहांगीर तरीन साहब को जब ईमेल वगैरह मिले, तो फिर यहाँ पे वो आए, पीटीआई यूके की जो लीडरशिप थी उनके साथ उनकी एक आध मीटिंग भी हुई, यहाँ पे वो जो उस वक्त जो हमारे कश्मीरी लड़के थे उनके साथ मिले वो। और वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि अब बैरिस्टर सुल्तान की हमारी मजबूरी है, अगर बैरिस्टर सुल्तान नहीं तो कौन होगा हमारे पास पार्टी में, आज़ाद कश्मीर में हमारे पास कोई बड़ा लीडर नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि इसके बाद जो है ना बैरिस्टर साहब लोटा शोटा नहीं बनेंगे, और बैरिस्टर साहब वाकई कश्मीर की खिदमत करेंगे। लेकिन अफसोस अफसोस, मेरी काफ़ी दोस्तों से बात हो रही है पिछले चंद दिनों से इस हवाले से, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कुछ बैरिस्टर साहब के गिले हैं, कुछ शिकवे हैं, शायद मैं उनमें से एक आध से मुतफिक भी हो जाऊं। देखिए, बैरिस्टर साहब ने पीटीआई को ज्वाइन किया ना, बेशक अगरचे कि उस वक्त चंद दोस्तों का मेरे समेत एतराज़ था जो पीटीआई के थे, लेकिन पीटीआई जब वो ज्वाइन कर गए तो सब ने उनको कबूल किया। अब बैरिस्टर साहब जब पीटीआई में आए, तो बैरिस्टर साहब ने माशाल्लाह पहला जो काम ये किया ना, कि इनका एक इनके साथ एक अपना बड़ा ग्रुप है, जो बैरिस्टर ग्रुप है, जो पीटीआई का ग्रुप नहीं है। ना ही कभी वो पीपल्स पार्टी का ग्रुप था, ना ही वो नून लीग का था, ना ही किसी और पार्टी का था, लिबरेशन लीग था, किसी का भी नहीं था। वो बैरिस्टर साहब का ग्रुप है। तो बैरिस्टर साहब जिधर भी जाते हैं ना, तो वो ग्रुप जो है ना वो बैरिस्टर साहब के साथ चला जाता है। बैरिस्टर साहब की
ایک دفعہ مجھے میٹنگ میں جانے کا موقع تو کیا ملا، میں بہت کافی اٹینڈ کیے، تو ایک دفعہ ان کی میٹنگ کہہ رہے ہیں یا چھوٹا سا جلسہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں ایک صاحب تھے، انہوں نے تقریر کی بڑی زبردست قسم کی. انہوں نے کہا جی کہ بریسر صاحب فلاں پارٹی میں تھے، میں ان کے ساتھ تھا، فلٹر صاحب نے آزاد مسلم کانفرنس میں تھے، میں ساتھ تھا لبریشن لیگ میں تھے، میں ساتھ تھا پیپلز پارٹی میں تھے، میں ساتھ تھا پھر پیپلز مسلم لیگ نون بنائی، میں ساتھ میں تھا، پیپل مسلم لیگ بنائی ساری، اس کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی میں گئے تو ساتھ میں ساتھ تھا، اور آج بریسر صاحب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں آئے ہیں تو میں ساتھ ہوں. اور ان صاحب نے اس کے بعد کہا اگر بریسر صاحب کل پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کسی اور میں پارٹی میں جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا. میں یہ مانتا ہوں جی، بریسر صاحب کی وہ جو بندہ تھا نا، وہ آج اگر بریسر صاحب پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا پیپلز مسلم لیگ میں جائیں گے، جو نئی پارٹی بنے گی آزاد کشمیر میں شاید، یا پی ڈی ایم میں جائیں گے، تو وہ بندہ ان کے ساتھ جائے گا. تو اس کے جو بریسر صاحب کا یہ جو گروپ ہے نا، ان کے جو گروپ میں جو بہت سے بندے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہے ہیں، ساتھ ہی جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ کچھ لوگ ساتھ نہ جائیں، کیوں جن لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے نا، ان میں سے کافی لوگ ہیں جو بریسر صاحب کو وہ دعا کر رہے ہیں کہ بریسر صاحب اس دفعہ کوئی بہتر فیصلہ کریں. لگتا نہیں ہے کہ بریسر صاحب کوئی بہتر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے نا کہ جب بریسر صاحب آئے نا پی ٹی آئی میں، تو انہوں نے یہ کام ضرور کیا، آتے ہی انہوں نے آزاد کشمیر ہو یا برطانیہ جہاں پہ کشمیر کی بہت بڑی تعداد ہے، یہاں پہ جو ہے نا جو بھی ان کی آزاد کشمیر میں تنظیم تھی، انہوں نے اس سارے گروپ کو اس میں ڈال دیا، جو بھی ذمہ داریاں تھیں سارے اپنے گروپ کو ڈال دی. آزاد یو کے میں جو ہے نا وہ نہیں کر سکے تھے کہ یو کے میں تنظیم بڑی مضبوط تھی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک اپنی متوازی پارٹی بنا لی. ایک تو ماشاءاللہ متوازی پارٹی بنائی، اور اس پارٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے چندہ بھی اکٹھا کیا، باقی بھی پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور بڑا شگر لگا رہا کہ میں نے دیکھا بہت سے ہمارے دوست انہوں نے بکیں رکھی ہوئی تھی اور پیسے ایسے لے رہے تھے. بعد میں پی ٹی آئی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یار ہوش کے ناخن لو، یہ ہمارے یہاں نہیں چلتا ایسا. برسر صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی لی اس لیے کی تھی کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، ان کو وزیر اعظم بننا تھا. اس کے لیے عمران خان صاحب نے بھی برسر صاحب کا ساتھ دیا. پہلا جو الیکشن ہوا اس میں بریسر صاحب بھی سب کچھ تھے. اب بریسر صاحب نے اس میں لوگوں کو ٹکٹ ٹھیک دیے یا غلط دیے، یہ بریسر صاحب کو خود سوچنا چاہیے تھا. اس الیکشن میں بری طرح سے سارے ہار گئے، پی ٹی آئی کو صرف ایک سیٹ ملی. ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشن میں پی ٹی آئی نے اکثریت لی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ساریاں سیٹیں ڈال ڈول کے نا کچھ 31 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کی جب حکومت بننی تو اصولی طور پر جو بریسر صاحب کی خواہش تھی اس کے مطابق ان کو بالکل ہونا چاہیے تھا، بریسر صاحب کو وزیر اعظم بنایا جانا چاہیے تھا. بریسر صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو بریسر صاحب کو اس کا دکھ تھا. اگر بریسر صاحب کو اس بات کا دکھ تھا تو اس کا بہتر تو یہ تھا، اگر بریسر صاحب سمجھتے تھے کہ میں اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ ووٹ دیتے پی ٹی آئی کو، اس کے بعد کہتے کہ بھائیو میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے سلام دیں اور میں جا رہا ہوں. وہ ہوتا باعزت طریقہ. اگر بریسر صاحب کو اس وقت عمران خان نے وزیر اعظم نہیں بنایا تو بہت سے لوگ شاید عمران خان کو چھوڑ کے اس وقت چلے جاتے بریسر کے ساتھ، کہ کہتے یار بریسر صاحب کو مطلب ہمدردی میں چلے جاتے کہ یار شاید اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ بندہ صدر وزیر اعظم بننے کے لیے آیا تھا، اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. لیکن ہوا کہ یہ بریسر صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی، بریسر صاحب کو صدر بنا دیا گیا. بریسر صاحب نے اپنی سیٹ چھوڑی، اس سیٹ پر بریسر صاحب کے بیٹے یاسر سلطان کو ٹکٹ دیا گیا اور وہ اس وقت منتخب بھی ہو گئے ہیں. بریسر صاحب اس وقت سے لے کر آج تک پارٹی کا حصہ ہے، وہ پارٹی میں رہے ہیں. لیکن پچھلے 2 ہفتے سے یہ افواہیں چل رہی تھی کہ بریسر صاحب کی اور وہ جو ہمارے لوگ ہیں جو آج کل ان کو خلائی مخلوق کہا جاتا تھا، اب آج کل جنات کہا جا رہا ہے، تو وہ جنات والے ہیں، ان کا کوئی آپس میں معاہدہ شاہدہ ہوا ہے، کوئی بات چیت چلی ہے، تو پیپلز پارٹی نون لیگ مل ملا کے نہ سارا ایک نیا اتحاد کھڑا کرنے جا رہے ہیں. یہ باتیں ہو رہی تھی اور اس کے درمیان میں پتہ چلا کہ جو تنویر الیاس تھے، سردار تنویر الیاس صاحب، وہ نائل ہو قرار دیے گئے عدالت سے. بڑا جلدی فیصلہ ہوا ہے لیکن عدالتی فیصلہ اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو وہ نائل ہوئے اور ان کے نائل ہونے کے بعد ہمارے سامنے جو چیز آئی وہ یہ آئی کہ الیکشن ہو رہے ہیں. جی ظاہری بات ہے، سب نے یہ کہا کہ 31 نمبر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسری پارٹی کے پاس تو 20-21 ہیں تو کوئی پرابلم بنے گا نہیں. لیکن پرابلم بننا شروع ہو گیا کیونکہ جو افواہیں چل رہی تھی نا، ان افواہوں نے حقیقت کا روپ دھارنا شروع کر دیا. ابھی میری چند لمحے پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی تو میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے نہیں ابھی بھی امید ہے کہ نہیں بریسر صاحب ایسا نہیں کریں گے. وہ بریسر صاحب کے بہت قریبی مطلب ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے جو بریسر صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے ان سے عرض کی کہ دیکھیں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں پی ٹی آئی میں،
گروپنگ ہے آزاد کشمیر میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب کی پارٹی پر اس لحاظ سے آزاد کشمیر میں گرفت نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، اس میں کچھ ٹھیک ہے یا غلط ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن سچویشن ایسی ہے۔ تو تنویر الیاس گروپ آپ کہہ لیں، انوار اللہ گروپ کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں، اگر بریسر صاحب بھی ان میں سے کوئی گروپ ہوتے تو ٹھیک ہے، لیکن بریسر صاحب تو وہ بریسر صاحب کے جو صاحب ہیں چودھری رشید صاحب، وہ تو نون لیگ والوں کے ساتھ مل رہے ہیں، وہ تو پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ بریسر صاحب تو اپنی پارٹی چھوڑ کے ان کے ساتھ مل کے ایک نئی حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ ایسے کام کرتے ہیں، جب آپ کا نمائندہ وزیر اعظم بنے یا چودھری یاسین بنے، اگر آپ کے ووٹ گٹھے ہوتے ہیں تو بریسر صاحب میں اور چودھری ریاض میں کیا فرق ہے؟ سوری، راجہ ریاض میں ایک طرف چودھری بریسر سلطان محمود ہیں اور دوسری طرف راجہ ریاض ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں نے کیا کام کیا؟ میں حیران ہوں، بریسر صاحب جیسا زیرک انسان، ایسا سیاستدان جس نے اپنی زندگی سیاست میں گزاری ہے، وہ اس موقع پر ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ بریسر صاحب کیا مطلب، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کشمیریوں کو؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے فالوورز کو؟ مطلب میں جب پی ٹی آئی میں جب بریسر صاحب آئے، بریسر صاحب سے مجھے ملاقاتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں بریسر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اور میں نے کافی دفعہ سوچا بھی یار کہ ایسا اچھا آدمی ہے یہ، مطلب کیوں بیچارے نے اتنی پارٹیاں تبدیل کی ہیں؟ لیکن ابھی جو موجودہ حالات ہیں، جب آپ بریسر صاحب ایسے حالات میں پارٹی تبدیل کر رہے ہیں، ایسے حالات میں آپ بادشاہ گھر کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے کیا مطلب یہ لے جانا چاہیے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے سر کہ یہ شاید آپ کی سرزدشت میں ہے، آپ کی طبیعت ہی ایسی ہے، آپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ دوبارہ اس زرداری سے ملنے جا رہے ہیں، اس زرداری کا ساتھ دیں گے، آپ اس چودھری یاسین کا ساتھ دیں گے جس کو آپ گالیاں دیتے تھے، آپ اس فاروق حیدر کے ساتھ چلیں گے جس کو آپ برا بلا کہتے تھے۔ آپ کی سیاست کس قسم کی ایسا سیاست ہے سرکار؟ آپ کشمیر کو آزاد کروائیں گے؟ مطلب میں حیران ہوں کہ ایسا ہمارا لیڈر کشمیر کو آزاد کروائے گا؟ کیسے کروا سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میں کیسے یقین کروں؟ میں ایک ووٹر ہوں آپ کا، میں کشمیر کا باشندہ ہوں، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں کیسے آپ پہ یقین کر سکتا ہوں کہ آپ کشمیر کو آزاد کریں گے یا کروا سکیں گے یا کروانے کے لیے حقیقت میں کام کریں گے، جب آپ ایسا کام اس وقت موقع پہ کرتے ہیں۔ اخلاقی طور پر، اصولی طور پر اگر آپ کو پی ٹی آئی نہیں اچھی لگتی آپ چھوڑ سکتے تھے، کس نے منع کیا تھا؟ مطلب یہ شب خون، یہ پیٹھ میں خنجر کھونپنا، سر ایسے تو نہیں چلتا برسر صاحب۔ آپ قائد کشمیر ہیں، ابھی باتیں ہوں گی آپ کو لوگ لوٹا کشمیر کہیں گے۔ آپ کشمیر کے لوٹا کیوں بنتے ہیں؟ کوئی ایسا لیڈر شاید کشمیر میں نہیں ہے جس نے اتنی پارٹیاں تبدیل کی ہوں جتنی آپ نے کی ہیں۔ اس سے کیا ملے گا؟ آج آپ پیپلز پارٹی میں ہیں تو پیپلز پارٹی اگر چلے جائے، لیٹ سے اگر آپ پیپلز پارٹی میں ابھی چلے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی والے آپ کو کیا عزت دیں گے یا کیا دے سکیں گے؟ کل کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ عمران خان اس وقت عمران خان کے خلاف ہے، سسٹم خلاف ہے عمران خان کے۔ عمران خان جیتے یا ہارے وہ بعد کی بات ہے، لیکن بندہ سیاست سر کرتا ہے عزت کے لیے کرتا ہے۔ بندے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جن پہ وہ کھڑا رہتا ہے۔ اگر آج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کا بندہ وزیر اعظم بن جائے، تو اس سے آپ کیا اچیو کریں گے؟ مطلب اس سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دنیا کو کیا پیغام دیں گے کہ ہمارے کشمیری لیڈر کس قسم کے ہیں؟ یہ سوالات ہیں برسر صاحب، اور یہ سوالات آپ سے بھی ہیں شاید، اور آپ کی جو فالوورز ہیں ان سے بھی ہیں۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہماری کشمیری کی عادت ایسی ہے؟ ایسی ہونی چاہیے؟ ہمیں ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے جو اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں؟ بات عمران خان کی یا کسی اور پارٹی کی نہیں، بات ایک اصول کی ہے۔ جب اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، عمران خان کو آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہیے تھا، اس نے نہیں بنایا، آپ پارٹی کو اس وقت چھوڑ دیتے، آپ اس کے بعد چھوڑ دیتے، آپ پارٹی کو چھوڑ کے اپنی سیٹیں چھوڑ کے دوبارہ الیکشن میں جاتے، کہتے ٹھیک ہے جی میں فلاں پارٹی میں جا رہا ہوں، میں اب اس کے ساتھ کروں گا۔ اب یہ کوئی عجیب بات ہے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں سر۔ کشمیریوں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور پاکستانیوں ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ پچھلے چند دن سے تو روز دوسرے کل پہ جا رہا ہے جی کہ کل الیکشن ہوں گے، کل الیکشن ہوں گے، الیکشن نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے، 4 بندے ان کے اپنے ہیں، 3 بندے جو ہیں وہ جنات لے گئے ہیں، جنات لے کے شاید صدارتی محل میں چھوڑ گئے ہیں جہاں پہ یہ ہمارے بریسر سلطان محمود چودھری صاحب میرے قائد جہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ایک آدھ اور بھی ایسا ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔
لیکن اس کی اینڈ گیم کیا ہوگی؟ چودھری یاسین بنے، چودھری رشید بنے یا کوئی بھی بنے، وزیر اعظم تو بن جائے گا، لیکن اصولی طور پر ہم نے کیا پیغام دیا ہے؟ اصولی طور پر بریسر صاحب نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بریسر صاحب نے اپنے ساتھ جو کچھ کیا اپنے بیٹے یاسر سلطان کے ساتھ بھی کر دیا ہے، اس بیچارے کو بھی لوٹا بنوا دیا ہے۔ یاسر سلطان پہلی دفعہ یہ الیکشن جیتا، پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا تھا، یہ پہلی حکومت کا حصہ بھی رہا ہے، اور ابھی وہ لوٹا ہو گیا ہے۔ آپ کے حلقے کے عوام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کم از کم، وہ آپ کو دوبارہ ووٹ دیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ پریفر کریں کہ اگلے الیکشن میں چودھری سعید بے شک جیت جائے، یا دوسری طرف آپ کے بھائی کے حلقے میں چودھری رخسار جیت جائے۔ آپ کو کون ووٹ دے گا؟ آپ کے ساتھ لوگ کیوں چلیں گے؟ یہ سوالات ہیں، اور میں جو آج کہہ رہا ہوں میں بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں میرے قائد، کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں آئے تھے، آپ کشمیر کی پی ٹی آئی کے صدر تھے، آپ ہمارے قائد تھے، لیکن اب ایک ہی بات رہ گئی ہے، لوگوں نے مجھے ایک ہی بات کہنی ہے کہ میرا قائد لوٹا ہو گیا ہے۔ اب اور اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے ماننا پڑے گا کہ میرے قائد نے ایسے کام کیا ہے کہ اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ کشمیریوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اس پہ ضرور سوچنا۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔